बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के व्लॉग की हमारी जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि 3 जजेस अचानक रुखसत पे चले गए, छुट्टी पे चले गए। ये क्या मामला है? जजेस क्यों रुखसत पे गए हैं, क्यों छुट्टी पे चले गए हैं? एक तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हमने इकट्ठी की हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम ख़बर है। कुछ और भी दीगर अहम हैपनिंग्स हुई हैं जिनकी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, अपनी काफ़िली की पार्टी का जो धड़ा था परवेज़ इलाही ने उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म कर दिया था और फिर परवेज़ इलाही को इमरान खान ने तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया था। मामला नाज़रीन ये है कि जब परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला बने तो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में बने। अब वो जो फैसला था वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जो दी थी उसमें हमज़ा शहबाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया था। लेकिन जब परवेज़ इलाही ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन के ज़रिए चैलेंज किया तो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग थी जिसकी बुनियाद थी चौधरी शुजात हुसैन का ख़त कि हमारे जो अरकान असम्बली हैं उनका वोट जो है वो परवेज़ इलाही के खाते में काउंट ना किया जाए, तो वो 10 वोट जो है काफ़िली के निकाल दिए गए थे और परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला ना बन सके थे और 189 वोट हासिल करके हमज़ा शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला बन गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे के परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने का फैसला सादिर फरमाया था और हलफ की तारीख भी जो है वो अदालत की जानिब से दे दी गई थी। ये जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला था, इस फैसले के खिलाफ हमज़ा शहबाज शरीफ ने नज़र सानी दायर की थी। अब ये 2023 में नज़र सानी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। 2022 में आज आईनी बेंच ने हमज़ा शहबाज शरीफ की नज़र सानी की दरख्वास्त पर जब कार्रवाई का आगाज़ किया तो बेंच की जानिब से पूछा गया कि क्या अभी ये मामला एक लाइव इशू भी है या ये दरख्वास्त जो है नज़र सानी की गैर मौसर हो चुकी है। तो हमज़ा शहबाज शरीफ के वकील हारिस अजमत, जिनका आज नाम लाहौर हाई कोर्ट के जज के लिए जुडिशल कमीशन में कंसिडर होना है और 2 बजे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में ये जुडिशल कमीशन का इजलास है, तो हारिस अजमत ने अदालत के इस्तफसार पर यह कहा कि अभी भी ये लाइव इशू है। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उनसे ये कहा कि जिस फैसले की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था वो 63A का फैसला था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A का जो फैसला है उस पर नज़र सानी कर ली है। अब नज़र सानी हो जाने के बाद कि ये जो मामला है ये कैसे लाइव इशू हो सकता है, जिस पर हमज़ा शहबाज के वकील हारिस अजमत ने कहा कि वो 63A वाली अलग जजमेंट थी, ये स्पीकर वाली अलग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ये दोनों मामला अलग अलग हैं। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो स्पीकर रूलिंग वाला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें हमज़ा शहबाज शरीफ को हटा के परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का हुक्म दिया गया, वो उसी 63A के फैसले का आफ्टर शूट था। उसके नतीजे में सब कुछ हुआ। फिर अदालत ने पूछा, क्योंकि हमज़ा के वकील ने कहा कि इस केस में तो आपने नोटिस जारी कर रखे हैं, तो जब अदालत की जानिब से ऑफिस से पूछा गया क्या इस केस में जो मरकज़ी जो रिस्पोंडेंट हैं चौधरी परवेज़ इलाही उनको नोटिस सर्व हुआ है, तो ऑफिस की तरफ से बताया गया कि नोटिस तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जारी कर दिया था लेकिन उसकी तामील की रिपोर्ट नहीं आई और तामील की रिपोर्ट ना आने पे आज परवेज़ इलाही साहब या उनका कोई वकील भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। आज चौथी समाअत थी, चौथी समाअत पर भी परवेज़ इलाही के वकील अदालत में पेश नहीं हुए, ना परवेज़ इलाही साहब खुद पेश हुए। तो अदालत की जानिब से एक मरतबा फिर चौधरी परवेज़ इलाही को नोटिस जारी कर दिया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है, अदालती कार्रवाई में हाज़िरी यकीनी बनाने का कह दिया गया है और इसके साथ साथ नाज़रीन अटॉर्नी जनरल ऑफिस को और एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस को भी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो नोटिस जारी कर दिया है और अब ये 2 हफ्तों के बाद मुकदमा शायद समाअत के लिए मुकर्रर। इसके अलावा नाज़रीन एक और मुकदमा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ज़ेर समाअत आया, वो मुकदमा इस्लामिया यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल के हवाले से था।
اب یہ جو درخواست تھی جو کہ ایک وکیل ذوالفقار بھٹا نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، اس درخواست کو عدالت نے ناقابل سماعت قرار دے کے خارج تو کر دیا، لیکن اس درخواست کو خارج کرنے کی جو وجہ بنے ہیں وہ وکیل صاحب خود بنے ہیں۔ عدالت نے بار بار ان سے یہ سوال پوچھا، کسی بھی پوچھے گئے سوال کا وکیل نے جواب نہیں دیا۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا اسکینڈل لے کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، کیا اس کیس میں متاثرہ جو لڑکیاں مطلب جو طالبات تھیں، کیا اس میں سے کوئی متاثرہ لڑکی سامنے آئی؟ کیا متاثرہ لڑکی کی جانب سے کوئی ایف آئی آر کا اندراج کروایا گیا؟ کیا ایف آئی آر کا اندراج ہوا تو اس کے بعد انکوائری کا کیا بنا؟ جتنے بھی سوال پوچھے گئے ناظرین، کسی سوال کا وکیل کے پاس جواب نہیں تھا۔ وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی متاثرہ لڑکی سامنے آئی ہے، کوئی متاثرہ لڑکی نے کوئی ایف آئی آر درج کرائی ہے، اس ایف آئی آر کا کیا بنا؟ پھر عدالت نے ان سے یہ پوچھا جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہ کیا جناب بھٹا صاحب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس معاملے پر، اس ویڈیو اسکینڈل کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے جج نے انکوائری بھی کی تھی، کیا وہ انکوائری رپورٹ آپ کے پاس ہے؟ کیا اس انکوائری کا آپ کے پاس کوئی کنکلوژن، کوئی فائنڈنگ، اس کا کیا بنا، کوئی آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ وکیل صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جج کی انکوائری سے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ان سے کہا کہ آپ سے بار بار سوال پوچھتے ہیں، آپ سے کسی سوال کا جواب نہیں آ رہا، آپ کو ایف آئی آر کا اندراج کا پتہ نہیں، آپ کو متاثرہ فریق کا پتہ نہیں، آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کی انکوائری کا پتہ نہیں، تو متاثرہ فریق اگر سامنے نہیں آتا تو متاثرہ فریق کے سامنے آئے بغیر کیسے ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے؟ متاثرہ فریق کے بغیر تو کارروائی ہو نہیں سکتی۔ پھر عدالت نے درخواست گزار پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ جو درخواست تھی اسے ناظرین ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کر دیا۔ جب ناظرین بینچ اٹھ کے گیا تو میں نے درخواست گزار وکیل ذوالفقار بھٹا صاحب سے کہا کہ بھٹا صاحب یہ درخواست تو آپ کی ناقابل سماعت قرار دے دی گئی، لیکن جس طریقے سے آپ نے کیس اپنا آرگو کیا ہے، یہ درخواست آپ کی محض خارج ہو جانا، سمپلی آپ کی درخواست کا ڈسمس ہو جانا آپ کے لیے ریلیف ہے۔ ریلیف کیسے ناظرین؟ میں نے وکیل صاحب سے کہا کہ آپ پہ جرمانہ نہیں ہوا، جج صاحب آپ سے سوال پوچھ رہے تھے، آپ سوال کے اوپر آگے سے بحث کر رہے تھے، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی، معلومات نہیں تھی، تو ایسی درخواستوں کے اوپر اب جرمانے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ ریلیف ملا ہے کہ سمپلی آپ کی درخواست خارج کی گئی ہے، آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں کیا گیا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ایک اور بات ناظرین رہ گئی تھی، ہاں جو اوپر میں نے بات کی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو حمزہ شہباز شریف کے وکیل تھے حارث عظمت کے ساتھ ناظرین ایک اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں جناب خالد اسحاق صاحب۔ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہونا ہے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی سربراہی میں، اس اجلاس میں ناظرین یہ جو خالد اسحاق صاحب ہیں پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ان کا نام ناظرین جسٹس منصور ارشاد صاحب نے فلوٹ کیا ہے، ان کا نام جسٹس منصور ارشاد صاحب نے ریکمینڈ کیا ہے۔ کل رات کے ولاگ میں میں نے تھم نیل پہ لکھا تھا کہ جسٹس منصور ارشاد کی سفارش، لیکن یہ ذکر نہیں ہو پایا تھا۔ تو خالد اسحاق صاحب بڑے ماشاءاللہ ہارڈ ورکنگ ہیں، بڑے فاضل وکیل ہیں اور پوری محنت کرتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں۔ آج ان کا نام بھی جو ہے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں زیر غور آئے گا، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2 بجے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے۔ جب آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہوگا۔ تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی اندرونی کہانی، کون کون سے وکیل، کون کون سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج جو ہے انہیں لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، نیکسٹ ویڈیو لاگ میں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب والی خبر پہ۔ ناظرین پچھلے دنوں میڈیا پہ کافی شور مچا، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اور کافی ٹاک شو بھی ہوئے اس معاملے پہ کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب کو خط لکھ دیا ہے۔ اب ناظرین یہ خط جو ہے، خبریں چل گئیں، ٹاک شو ہو گئے، ولاگز بھی ہو گئے، لیکن تلاش کیا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا یہ خط کہاں پہ ہے۔ اب ناظرین جو خط ہے، اس خط کی اصلی کہانی، حقیقت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ جو خط کسی قیدی نے اگر اڈیالہ جیل سے لکھنا ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جیل مینو کا سیکشن جو 565 ہے اس کے مطابق قیدی جو ہے جیل انتظامیہ سے کہتا ہے کہ میں نے اپنوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو لیٹر لکھنا ہے، تو مجھے آپ کاغذ دے دیں، پینسل دے دیں، پین دے دیں، میں خط تحریر کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیل انتظامیہ کی جانب سے اس قیدی کو کاغذ قلم فراہم کر دیا جاتا ہے کہ یہ خط لکھے، اور جب ناظرین قیدی خط لکھتا ہے، خط لکھنے کے بعد اس خط کی تحریر کا جیل انتظامیہ جائزہ لیتی ہے کہ آیا اس میں کوئی سازش تو نہیں، کوئی انتشار پسندی والی، دہشت گردی والی، انتشار پسندی والی کوئی بات تو نہیں۔ تو جب اس خط کو ملاحظہ کر لیا جاتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کر لی جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس خط میں کوئی ایسی چیز نہ ہو تو اس کو متعلقہ جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہاں پہ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اب ناظرین خبر یہ آئی ہے
جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں عبدالغفار انجم صاحب، ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی خط تحریر نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کوئی بھی خط تحریر کرنے کے لیے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ سے نہ کاغذ مانگا ہے نہ پین مانگا ہے. تو جب کاغذ نہیں مانگا گیا، پین نہیں مانگا گیا، تو پھر عمران خان صاحب نے خط کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ ناظرین عمران خان صاحب کا جو خط ہے اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ صرف ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر ایک پوسٹ کر دی گئی ہے اور اس میں 6 پوائنٹس عمران خان صاحب نے دے دیے ہیں. فزیکلی عمران خان صاحب نے کوئی خط جو ہے اڈیالہ جیل سے تحریر کر کے آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب کو ارسال نہیں کیا ہے. لیکن ناظرین جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل کے عبدالغفار انجم، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بار بار الزام لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو جو ہے اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی قیدی کو کورٹ کے آرڈر کے بغیر قید تنہائی میں نہیں رکھا جا سکتا. عمران خان صاحب کو جیل میں تمام سہولیات میسر ہیں، اور یہ کہنا کہ عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں، یہ الزامات کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ یہ تو عمران خان صاحب کا خط صرف ایک اوپن لیٹر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کے لیے تھا. خان صاحب نے جو خط لکھے تھے نا، جو کہ یحییٰ افریدی صاحب کو، امین الدین خان صاحب کو اس کی کاپیاں سامنے آئی تھی نا، اب یہاں پہ ایسا کوئی خط نہیں ہے. اگر خط ہے تو پی ٹی آئی والی دکھا دیں. ایون کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب نے بھی ایسے کسی خط کی فزیکل ایگزسٹنس کے حوالے سے جو ہے وہ لا علمی کا اظہار کیا تھا. اب ناظرین آ جاتے ہیں ججز کی رخصت کے معاملے پہ. ایک تو ناظرین ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں جسٹس منیب اختر، وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھ رہے اور بینچ میں بیٹھ کے مقدمات کی سماعت نہیں کر رہے. تو ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ کہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد منیب اختر صاحب یا جو پریکٹس آف پروسیجر قانون میں ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد کوئی احتجاجاً چیمبر ورک پہ تو نہیں چلے گئے؟ کیونکہ ماضی میں جب پریکٹس آف پروسیجر قانون آیا تھا تو اس قانون کو جب سسپینڈ کیا گیا تھا تو جو قاضی فیصل صاحب تھے وہ بطور جج جو ہے چیمبر ورک پہ چلے گئے تھے، وہ کورٹ میں بیٹھ کے مقدمات کی سماعت نہیں کر رہے تھے. اب یہاں پہ ناظرین جو ہم نے چیز پتہ کی اپنے ذرائع سے، یہ پتہ چلا کہ منیب اختر صاحب کا کوئی ایسا سٹانس نہیں، کوئی ایسی تشویش نہیں. وہ رخصت پہ گئے ہوئے ہیں اور اگلے ہفتے بتایا گیا ہمیں کہ اگلے ہفتے وہ بینچ میں بیٹھ کے مقدمات کی سماعت بھی کریں گے. اچھا، یہ جو میں نے مدعا رکھا کہ ماضی میں قاضی فیصل صاحب جو ہے چیمبر ورک پہ چلے گئے تھے، تو شاید منیب اختر صاحب بھی اس وجہ سے کوئی ان کے تفوضات تھے وہ چیمبر ورک پہ شاید چلے گئے ہوں گے. یہ کیس دونوں مختلف ہیں. یا اپنا قاضی صاحب کا موقف یہ تھا کہ جو قانون بنا ہے اس کو آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے. اس قانون کا یا تو آپ اطلاق کریں گے یا پھر مقدمہ سن کے اس کیس کا فیصلہ کریں گے. قانون آپ سسپینڈ کر کے غیر معینہ مدت تک کارروائی کو ملتوی نہیں کر سکتے. یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم ابھی تک موجود ہے، کوئی حکم امتناع نہیں، اور ذرا یہ کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ منیب اختر صاحب چھٹی پہ تھے، ان کا ایسا کوئی جو ہے کوئی ریزرویشن نہیں تھا. اگلے ہفتے سے وہ بینچ پہ بیٹھیں گے. دوسرا ناظرین، 2 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب، جن کا کورٹ پروگرام جاری کر دیا گیا تھا، ڈویژنل بینچز بھی ان کے جاری کر دیے گئے تھے، آج دونوں ججز جو ہے وہ رخصت پہ چلے گئے ہیں. اور ان کے رخصت پہ جانے کی وجہ سے جو اہم مقدمات آج ان کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کیے گئے تھے، ان کی کاز لسٹ کو جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے. تمام مقدمات کو جو ہے ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. اب ناظرین، یہ جو جج صاحبان گئے ہیں چھٹی پہ، ظاہر سی بات ہے کہ کورٹ پروگرام آ گیا تھا، ججز نے ان کیسز کو سننا تھا. یہاں پہ یہ ضرور تاثر لیا جا رہا ہے کہ جو 5 ججز نے جو ریپرزنٹیشن عامر فاروق صاحب کو بھجوائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو، اس ریپرزنٹیشن میں جو سوال اٹھایا گیا سینیورٹی کا، تو شاید سینیورٹی کا ایشو حل ہونے تک یا سینیورٹی کا ایشو سامنے آنے کی وجہ سے یہ جج صاحبان رخصت پہ چلے گئے ہیں، یہ تاثر لیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو جسٹس ڈوگر صاحب ہیں وہ اب سینیورٹی لسٹ میں عامر فاروق صاحب کے بعد دوسرے نمبر پہ آگے ہیں. تو سرفراز ڈوگر صاحب کے سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پہ آنے کے بعد جو باقی ججز ہیں، جس میں محسن اختر کیانی صاحب ہیں، گلز صاحب ہیں، جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، ان کی سینیورٹی جو ہے وہ ایک نمبر جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. یعنی اگر یہ جج ڈوگر صاحب ٹرانسفر پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ آتے تو جو عامر فاروق صاحب کے سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے بعد جو 3 ججز کا پینل آنا تھا نئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعیناتی کے لیے، اس میں محسن اختر کیانی صاحب کا نام، اس میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا نام، اور اس میں جیسے طارق جہانگیری صاحب کا نام آنا تھا. لیکن اب چونکہ ڈوگر صاحب سینئر پیونی جج بن گئے ہیں تو ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر پہ آنے کے بعد اور نئی سینیورٹی لسٹ جاری ہونے کے بعد، جیسے جہانگیری صاحب کی سینیورٹی لسٹ تو متاثر ہوئی ہے نا، ان کا نام اب پینل میں نہیں جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیے.
تو اب یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ شاید وہ سینیورٹی کا ایشو جب تک سامنے نہیں آتا، سینیورٹی کا ایشو جب تک حل نہیں ہوتا، شاید یہ ججز جو ہیں وہ رخصت پر ہیں. یہ ناظرین تاثر لیا جا رہا ہے، یہ کنفرمیشن نہیں ہے. اس کا 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ واقعی، کیونکہ 2 جج اچانک رخصت پہ چلے گئے، ان کا کورٹ پروگرام بھی جاری کیا جا چکا تھا. ایک تو ناظرین یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ ناظرین 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جو صدر ہیں جنید اکبر، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی مجھے 75 کروڑ روپے کی آفر کی گئی. اب یہ ناظرین جنید اکبر صاحب کا دعویٰ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جنید اکبر صاحب کو جو ہے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا صدر بنا دیا ہے، اور ذمہ داری ان کو سونپی ہے کہ 8 فروری کا جو جلسہ ہے وہ آپ نے بڑا شاندار قسم کا آپ نے جلسہ کرنا ہے، اور اس جلسے کے ذریعے ہم نے پیغام دینا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. 8 فروری کو ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہوا ہے. تو ناظرین اس ذمہ داری کو پورے کرنے کے لیے جنید اکبر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو سے پیسہ بھی نہیں مانگیں گے، لوگوں کی ذمہ داری بھی نہیں لگائیں گے کہ اتنے بندے آپ نے لے کے آنے ہیں. تو اب ناظرین یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جس طریقے سے جنید اکبر صاحب جو ہے وہ اس جلسے کے انتظامات کر رہے تھے، اس جلسے کے معاملات کو دیکھ رہے تھے کہ کسی کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالنی، پیسے بھی کسی کو لگانے کا نہیں کہنا، بندے لانے کا بھی کسی کو نہیں کہنا، تو اس پہ ایک خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید تحریک انصاف کا ثوابی کا جلسہ ناکام ہو جائے. تو اس خدشے اور خطرے کی بنیاد پہ یا اس ممکنہ مشکل کو دیکھتے ہوئے اب جنید اکبر صاحب نے مختلف مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں. اب وہ مانیٹرنگ کمیٹیاں جو ہے جتنا بھی خیبر پختونخوا کا تحریک انصاف کا تنظیمی سٹرکچر ہے، اس میں جو صدور ہیں، جو ضلعی صدور ہیں، تحصیل لیول کے صدور ہیں، ان کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے، اور ان مانیٹرنگ کمیٹیوں کے ذریعے اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ 8 فروری کے جلسے کے انتظامات کیا ہیں، کہاں کہاں پر کیا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، بندوبست کیے جا رہے ہیں، اور کون سا شہر سے، کون سے ضلع سے، کون سی تحصیل سے کتنے لوگ جو ہے وہ ثوابی کے جلسے میں جو ہے وہ لائے گئے ہیں. تو اب وہ اس مشکل اور اس خطرے کو دیکھتے ہوئے کہیں جلسہ ناکام نہ ہو جائے، اب مانیٹرنگ کمیٹیاں جو ہے بنا دی گئیں. تو تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل تھی، اب اس مشکل کو حل کرنے کا راستہ نکالا گیا ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹیاں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں. دیکھتے ہیں کہ مانیٹرنگ کمیٹیوں سے مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا، کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے. آج ہم 6 فروری کو بیٹھے ہیں، 8 فروری کو جلسہ ہونا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی مینار پاکستان پر تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے اس سے متعلق بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے. وہاں پر کیا ہیئرنگ ہوتی ہے، کیا آرڈر سامنے آتا ہے، اجازت تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی ملتی ہے نہیں ملتی، کیونکہ 8 فروری کو لاہور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بھی ہے. لیکن بہرحال ناظرین اب تک اتنا ہی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعا